अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। बिलावल भुट्टो ने कुछ सवालात उठा दिए हैं और एक धमकी भी दी है। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी थी और गड़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो साहब ने पूछा कि पीपल्स पार्टी को इंसाफ कब मिलेगा, अवाम के मुहाफिज को क्यों कत्ल किया गया, हमारे खून का हिसाब कौन देगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को धमकी भी दी कि अगर 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश की गई तो वो लात मार कर हुकूमत को खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब के इन्हें डराया जा सकता है। आसिफ जरदारी ने भी खिताब किया नाज़रीन, और उन्होंने भी हुकूमत को घर भेजने की बात की। क्या गुफ्तगू हुई ये सुनिए। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों, वो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें इस्लामाबाद से। ये पीटीआई की हुकूमत ने झूठ के सिवा कोई काम ईमानदारी से नहीं की। पीटीआई की हुकूमत अपने साथ एक महंगाई की सुनामी ले आई है, यहाँ तक कि दवाई की कीमत पे भी इजाफा। मतलब कि अगर आप गरीब हो और आप बीमार हो तो सेहत का इंसाफ ये कहता है कि मर जाए। इनको इनका असल चेहरा दिखाते हैं तो हमें डराने के लिए नैब गर्दी शुरू हो जाता है। क्या एक बार फिर पिंडी में हमारे लिए करबला बर्पा किया जा रहा है? इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हर केस में JIT क्यों नहीं बनती? अगर मेरे नाश्ते पर JIT बन सकती है तो फिर दहशतगर्दी पर क्यों नहीं? मैं कहता हूँ एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मत करो। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर साहब ने। चौधरी साहब, आपकी धमकी कुछ ऐसी ही है जो 2014 में इमरान खान साहब ने दी थी। वो नवाज शरीफ की हुकूमत गिराना चाहते थे, और अब जो जरदारी साहब ने बयान दिया उसके मुताबिक आप इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते हैं। सर, करेंगे क्या? धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या करेंगे सर? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि अली हैदर साहब, आपने देखना होगा कि इसमें गलत क्या कहा। महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है। इमरान खान ने कहा था कि मुझे सिर्फ 6 महीने दे दें, अब तो 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। कोई एक चीज ठीक से ढंग से कोई चीज कानून साजी कोई नहीं हुई। जो महंगाई है, तेल, गैस, बिजली, दवाइयाँ, रेलवे के किराए और हर चीज जिंदगी की जो है वो लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। बेरोजगारी का तूफान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख लोग इस साल बेरोजगार हो चुके हैं अभी तक। सो ये किधर लेकर जा रहे हैं मुल्क को? कोई चीज ठीक नहीं है। सो हम ये कहते हैं कि देखिए, हम सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। पहले तो ये देखना होगा कि ये तो वैसे ही मांगे तांगे की हुकूमत है। जो इसने बात की उस पर सीरियसली जो इसकी सादी पार्टियां हैं वो भी सोच रही हैं कि इसने जो बात कह दी है, ये जो 18वीं तरमीम पे बात कही है, उसके बाद क्या उनका इनके साथ रहना बनता है। खुद जो लोग हैं पीटीआई के अंदर, उनके अंदर बहुत बड़ी बेचैनी बढ़ रही है। तो ये तो सिर्फ बाहर से ठोकर लगाने की जरूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। अच्छा, जो बिलावल साहब ने सवालात उठाए जी, क्या उसका जवाब है किसी के पास? बेगम नुसरत भुट्टो केस में इंसाफ मिला पीपल्स पार्टी को? भुट्टो साहब के केस में इंसाफ मिला? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस में इंसाफ मिला? क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो सारी जिंदगी वो एक से दूसरी अदालत जाती रही, क्या उनको इंसाफ मिला? नहीं, इसका कसूरवार तरीके से आप तो नहीं ना चौधरी साहब। अगर ये सब चीजें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा हुआ, इंसाफ नहीं मिला आपको, लेकिन सबका कसूर तहरीक इंसाफ पे तो नहीं है। लेकिन जो आपने बात जरदारी साहब ने जो बात की, बात नहीं हम कर रहे। तहरीक इंसाफ तो बेचारी एक ऐसा एक मोरा है, जैसे काफ लीग थी, कभी जुनैजो लीग थी और कभी कोई लीग थी। ये तो एक मोरा है। अच्छा, अगली बात जरा बड़ी अहम है चौधरी साहब। मैं बड़ा जो है ना इस वक्त तजस्सुस में, और पूरी कौम भी तजस्सुस में, क्योंकि जरदारी साहब ने सख्त गुफ्तगू की, लेकिन उससे ज्यादा सख्त अज़ाइम का इज़हार किया। वक्त आ गया है, हम कूच करें, इस्लामाबाद चलें और इन्हें उतारें। ये इनको उतारेंगे किस तरह? आप क्या पार्लियामेंट में कोई तब्दीली के जरिए तब्दीली लेके आएंगे, सड़क के जरिए तब्दीली लेके आएंगे? ये पहले तो ये देखना पड़ेगा कि खुद पार्टी के अंदर, इनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन की लड़ाई है, उसने अटैक किया तो वो तो बाहर शहर से चले गए जहांगीर खान तरीन साहब। उसके बाद अगर देखें आप KPK के अंदर तो असद कैसर की और आतिफ खान की और परवेज खटक की लड़ाई है। पंजाब के अंदर अली खान की, मियां महमूद रशीद की और सरवर साहब की और बाकी लोगों की लड़ाइयाँ आपके सामने हैं।
سندھ کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, باقی جگہوں پہ بلوچستان کے اندر دیکھ لیں. تو یہ جو مانگے تانگے کے لوگ ادھر ادھر کر کے ان کو دیے گئے ہیں وہ کوئی پارٹی نہیں ہے. تو اس لیے ذرا پریشر بنے گا تو یہ پھٹ جائیں گے, پہلے ہی پھٹ رہے ہیں. بالکل, میں اسی کی تفصیلات چاہ رہا تھا جوہر صاحب, یہ پریشر کس طرح بنائیں گے؟ نون لیگ ساتھ ملائیں گے, کریں گے کیا؟ مجھے اصل میں صرف روڈ میپ یا آپ نے جو کچھ تو سوچا ہوگا. یہ آپشنز سارے ہم استعمال کریں گے, ہم احتجاج کے آپشنز بھی اور پارلیمان کے اندر بھی اور ساری جگہوں پہ جتنے بھی آپشنز ہیں سارے یوز کریں. جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ان سے بھی بات کریں. ٹھیک, اگلی بات بلاول صاحب نے کہ 18ویں ترمیم کو ریووک کیا گیا یا 1 یونٹ کی طرف آپ لوگ گئے تو پھر ہم اس حکومت کو لات مار دیں گے. اس بات کا آپ کو یقین ہو چلا ہے چودھری صاحب کہ یہ حکومت 18ویں ترمیم ختم کرنے کے در پہ ہے؟ آپ نے پہلے تو ہمیں کہتے تھے نا کہ آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں, کس نے کہا؟ تو آپ کو پرائم منسٹر نے کہہ دیا نا, دلی تھیلے سے باہر آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے ایک اور فکرہ کا بلاول صاحب, جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تاریخ انہیں پھر دوسری طرح سبق سکھاتی. تو ہم کیوں سبق نہیں سیکھنے کے لیے تیار؟ ہم نے آدھا پاکستان گنوایا اسی سوچ کے ذریعے. آج پھر ہم کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی 2008 کے اندر جس کو اتنی گالیاں دیتی, کیا حالت تھی ذرا. یہ جو روز یہ جو وزراء, یہ مشرف کے بھی وزراء تھے نا سارے, یہ جو گالیاں دینے والے, انہوں نے کیا حالت کی تھی. اس ملک کے اندر علیحدگی کی آوازیں آنی شروع ہوگی. آپ کا 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کر دیا تھا ساری بلوچستان کی پارٹیوں نے. تو اس کے بعد کیا حالت ہوگی تھی. جی بی کے اندر دیکھیں, کے پی کے اندر دیکھیں, ایون سندھ کے اندر دیکھیں. سو این ایف سی ایوارڈ, اور انہوں نے واپس, ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے جوڑا ہے اس ملک کو, صوبوں کو رائٹس دی. آج یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ان کی پرفارمنس نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آپ یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ 4 بھائی ہیں تو آپ کھانا نہیں اچھا کھا سکتے تو وہ کھانا بھی اٹھا کر ہمیں دے دے. آپ کو کپڑے نہیں پہننے آتے سندھ کے لوگوں کو تو وہ کپڑے بھی ہم پہنیں گے, آپ کیوں پہنیں گے یار ادھر کے لوگوں کو. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ فرسٹ رائٹ ان کا ہے جو 50% ہے. لوگوں کو آرگومنٹ واپس ملا ہے, جو سیپریٹسٹ تھے ان کے ساتھ انہوں نے آرگومنٹ کیا اور کہا کہ ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کر یہ لے لیا ہے. آپ بتائیں, اب آپ کبھی کہتے ہیں کہ تنخواہیں کہاں سے ملے گی, یہ ڈیفیسٹ سے شروع ہوتا ہے. یہ سارے آرگومنٹس کس لیے رہے ہیں؟ یعنی جو پرائم منسٹر صاحب نے خود کہہ دیا, تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے یقین کرنے کے لیے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں. بالکل ٹھیک. چوہدری صاحب آگے اگلی بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو بھی جاتا ہے. مان لیں کہ آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں جس کے سلسلے میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے, یہ گھر چلے جاتے ہیں اور 18ویں ترمیم بھی بچ جاتی ہے, آپ اس کو بچا لیتے ہیں. لیکن چوہدری صاحب آپ کے مقدمات جو چل رہے ہیں, جعلی اکاؤنٹس کیس جو چل رہا ہے, نیب میں جو صورتحال ہے, وہ تو جو کی تو رہے گی. ہم کب کہتے ہیں ہم اس کو ان کیسز کا کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کیسز کا فیصلہ جو سامنا نہیں کیا. ہم عدالتوں سے نہیں لڑتے, عدالتوں کے اندر اپنے کیسز لڑتے ہیں. وہ تو ہم لڑیں گے, ہم آج بھی لڑ رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں, بالکل لڑیں گے, کیسز کا فیصلہ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 90 لاکھ آپ اب اگر کہتے ہیں ٹریڈ اکاؤنٹ ان کو کہہ لیں, فیک اکاؤنٹ کہہ لیں, جعلی اکاؤنٹ کہہ لیں, اس میں سے صرف 16 ہیں جو قابل گردن زدنی. جی آئی ٹی کہتی ہے ہمیں 5000 ملیں. بھئی اگر غلط ہے تو سارے غلط ہیں نا. یعنی آپ اس حکومت کے خلاف اٹھ رہے ہیں, آپ نظام کے خلاف نہیں اٹھ رہے. جی آئی ٹی کیوں نہیں بن رہی؟ آپ فی الحال صرف حکومت کے خلاف اٹھ رہے ہیں چودھری صاحب, آپ اس نظام کے خلاف نہیں اٹھ رہے جس سے آپ کو شکایتیں ہیں. جو بربادی, مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کولیپس نہ کر بیٹھے. ہمارا اب اس خطرہ یہ. اچھا, آخری سوال یہ, اب عمران خان صاحب نے آج بھی تقریر کی, وہ سارا الزام اور جو ان کو ورثے میں ملا وہ آپ کی وجہ سے یا پھر میاں صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے ملا؟ وہ کبھی وہ ان کا پرابلم کیا ہے, یہ چونکہ ایک پپٹ ہے, ایک خاص قسم کے پپٹ جو تیار کر کے لے کر آتے ہیں. اس ملک میں ریڑھی والے کو بھی پتا ہے کہ ان کو کون لے کر آیا, کس مقصد کے لیے لے کر آیا. ٹھیک ہے, اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ذرا چیزوں کو ان کے میرٹ پہ دیکھیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کب آپ نے مشرف کے اس پہ کبھی اس نے اٹیک کیا, اس وقت تو یہ تقریریں کیا کرتا تھا. کبھی کہا کہ مشرف برا تھا, کبھی کہا ضیاء الحق برا تھا, کبھی کہا ایوب خان برا تھا. ایوب خان کے دور میں تو آئیڈیالائز کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یحییٰ خان آیا تھا تو 303 لوگ نکالے تھے نا, 303 کرپشن میں نکالے تھے نا.
جس میں ان کے والد صاحب بھی تھے. بالکل ٹھیک. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا چودھری منظور صاحب, وقت کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آگے بڑھیں گے جی. یہ تمام جو آج نشتر چلائے ہیں بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب نے, ان کا رخ تحریک انصاف کی حکومت تھی. ہمیں جوائن کیا ہے پرائم منسٹر کے مشیر اور پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار صاحب. ڈار صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. میں آپ سے سوال نہیں کرتا, سوال چونکہ بلاول صاحب نے اٹھائے ہیں اور زرداری صاحب نے اٹھائے ہیں. پہلے سن لیں ان کے سوالات تھے کہ ایک دفعہ پھر وہ آپ کے لیے, آپ کی جماعت کے لیے سنیں, اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. اب وہ وقت آ گیا ہے دوستوں اور میری بہنوں, میرے بھائیوں, کہ ہم کوچ کریں اور اسلام آباد پہ چلیں اور ان کو اتاریں, وہاں سے نکالیں اسلام آباد سے. میں آج تمہیں وارم کر رہا ہوں, تم 18ویں ترمیم کو مت چھیڑو, تم 18ویں ترمیم ختم کرنے کی کوشش کرو, 1 یونٹ لاگو کرنے کی کوشش کرو, میں ایک لات مار کر آپ کا حکومت ختم کر دوں گا. دیکھیں علی, بلاول کا میں غصہ اور یہ جو ایک مولا جٹ کی ٹون تھی آج اس کی تقریر میں سمجھ سکتا ہوں. نیچرل سی بات ہے جب آپ اپنے والد کو کرپشن چارجز پہ, منی لانڈرنگ پہ جیل جاتے دیکھ رہے ہوں, اور جس طرح پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو میری ایک وہاں پٹیشن تھی اس پہ ان کو نوٹس جاری کر دی ہیں, آصف علی زرداری کو, نہلی کا جو کیس میں لے کے گیا ہوں, تو وہ ایک اعصابی دباؤ کا شکار ہے. اس لیے جو آج آپ کو ان کی ایک جذباتی تقریر دیکھنے کو مل رہی تھی وہ ایک فطری عمل تھا ان کے لیے. سیدھی سی بات ہے, جب بھی پیپلز پارٹی مشکل میں ہوتی ہے تو یہ لوگ سندھ کارڈ کھیلتے ہیں. یہ جو 18ویں ترمیم کا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پچھلے کچھ عرصہ سے پیپلز پارٹی, میں یہ آپ کے ہی پروگرام میں سوال رکھتا ہوں. 2 چیزیں دیکھیں, اس پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیولوشن آف پاور کے تو ہم بھی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ڈیولوشن آف پاور دلانے کی ضرورت ہے نا ترمیم میں کی جو اس کی روح تھی, اس کے اوپر انہوں نے کیا ان کو یقین دلا دے. 1.5 درجن سے زیادہ منسٹریز یہ صوبوں میں لے کے ان کی پرفارمنس کیا تھی, ایک لمحہ رکے گا, وہ ایک مختلف ایشو ہے. 18ویں ترمیم کا خاتمہ, ملک میں صدارتی نظام کی گونج, 1 یونٹ کا دوبارہ بحالی, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. آپ پیپلز پارٹی والوں کو یقین کیوں نہیں دلاتے کہ آپ 18ویں ترمیم ختم نہیں کرنا چاہتے؟ آپ یقین دلاتے ہیں کہ ان کی شکایت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں علی, میں امید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹر, سپورٹر اور ان کی لیڈرشپ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور مجھے سن رہے ہوں گے. کسی سطح پہ بھی دیکھیں, ہم نہیں چاہیں گے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیں یا ختم کر دیں. صرف 2 چیزوں پہ پارلیمنٹ میں بحث ہونا ضروری ہے. ایک NFC ایوارڈ پہ جو فنڈز کی تقسیم ہے, ڈسٹریبیوشن آف فنڈ ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ وفاق کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. علی, آپ ہی مجھے بتائیں کہ ایک بڑا بھائی کب تک اپنی جیب میں سے 700 ارب سالانہ خسارہ ڈال کر یہ نظام, یہ سسٹم چلائے گا؟ NFC ایوارڈ میں جو فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ پیسے صوبوں کو دینے کے بعد وفاق کے پاس 700 ارب کا خسارہ ہے, مائنس سے شروع ہوتا ہے پھر وفاق. اور یہی وجہ ہے کہ یہ NFC ایوارڈ کے اوپر نہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو PMLN نے بھی یہی بات کی تھی ماضی میں, PMLN نے بھی یہی کہا کہ فنڈز کی تقسیم پہ ضرور بات ہونی چاہیے. جب آج پاکستان کی دونوں بڑی جماعتیں ہیں, PMLN اور PTI پہ بات کر رہی ہے کہ 18ویں ترمیم پہ حملہ ہو گیا ہے. چلے ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک مسکنسپشن ہے نا, وہ دور کریں. آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ کی معاشی پالیسیوں کو ہٹ کیا, بلاول صاحب نے آج تنقید کی. معاشی پالیسی کی ایک جھلک عمران خان صاحب کی آج کی سپیچ سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے سنی ہوگی لیکن ناظرین کی یاد لیے. خان صاحب کے ذہن میں اداروں کو ٹھیک کرنے کا جو اکنامک پلان ہے وہ کیا تھا, وہ ایک دفعہ سن لیں. اس کا دفاع ڈاکٹر صاحب آپ نے کرنا ہے, مجھے پتا ہے آپ بخوبی دفاع کریں گے, لیکن پہلے سن لیں ایک دفعہ. کہ ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا, یہ عجیب کوئی کام ہو رہا ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا وہ ہمیں دے دو, کیونکہ تقریباً ساری منسٹریوں کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, نقصان ہو رہا ہے. جب تک ہم پیسہ نہیں یہ ٹھیک نہیں کرتے منسٹری, تو ہم یہ زمین بیچ کے تو ہم یہ خسارہ پورا کریں. زمین بیچ کے خسارہ پورا کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ یعنی یہ اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا, آپ نے ان اداروں کو خود انحصاری دکھانی تھی کہ اپنا پیسہ خود بناؤ, اپنا ریونیو خود جنریٹ کرو, منافع میں آؤ. آپ کہہ رہے ہیں اپنی زمینیں بیچو اور خسارہ پورا کرو. دیکھیں آج پرائم منسٹر نے ان منسٹریز میں ان سرپلس ایسٹس کی بات کی ہے جو کتابوں میں پڑھے ہیں, جو آپ کے لیے کوئی ایسا پروفٹ یا فنڈ جنریٹ نہیں کر رہے. اگر آپ کسی منسٹری کے پاس زمین ہے اور اس زمین کو یونیورسٹی کے پروجیکٹ میں لگا دیتے ہیں تو اس میں ہر چیز کیا ہے,
وہ ایک ایسٹ کو بیچ کر سویپ کر دوسرا ایسٹ بنانے کی پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اثاثے بیچتے جائیں, کھاتے جائیں, اور جس طرح ایک سبسڈی کے اوپر پورا ملک چل رہا تھا پچھلے 10 سالوں سے, اور ایک مصنوعی اکانومی کا غبارہ جس میں سے ہوا نکل رہی ہے, اور پچھلے 15,000 ارب کے قرضے لے کے پی ایل ایم نے کھڑا کر رکھا تھا. دیکھیں جس بات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ بیوروکریسی کے بھی ایک مائنڈ سیٹ کی پی ایم بات کر رہے ہیں, کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ اثاثوں کے اوپر بیٹھے ہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ اگر کچھ اثاثے جو مسلم منسٹریز کے پاس ہیں ان کو دے کر اگر ہم پراپر جگہ پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس میں ہر چیز نہیں ہے. آپ کا معاشی پلان ہوگا, اللہ کرے یہ کام کر جائے ڈاکٹر صاحب, اٹس ویری گڈ, لیکن جو بیچ میں شکایت کی پرائم منسٹر صاحب نے کہ ہم کو کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتے, بیوروکریسی آپ کی بات کیوں نہیں مان رہی ڈاکٹر صاحب؟ آپ حکومت میں, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. دیکھیں جب ایک پچھلے 35-40 سال سے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیوروکریسی کو چلایا گیا, اب اس میں تھوڑا وقت درکار ہے. پچھلے 35-40 سالوں کی جو مس مینجمنٹ ہے اس ملک کے اندر, چاہے وہ اکنامک مس مینجمنٹ ہے, چاہے وہ اداروں کی مس مینجمنٹ ہے, آپ اس کو اوور نائٹ علی ٹھیک نہیں کر سکتے. 7-8 ماہ میں دیکھیں, ابھی ہم انشاءاللہ اس ماہ اپنا اکنامک روڈ میپ رکھنے جا رہے ہیں. جو اس وقت ملک اکنامک کرائسس میں ہے, اس نے نکلنا کیسے ہے, معیشت کو جو کینسر لگا ہوا ہے اس کا علاج کیسے ہونا ہے, وہ آپ کے بھی سامنے رکھ دیں گے, قوم کے سامنے بھی رکھ دیں گے. پھر اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا اکنامک ویژن ہے, اکنامک روڈ میپ ہے جو اسد عمر قوم کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, اس پہ ضرور آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا خامیاں ہیں, کیا اسے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یا وہ بیسٹ اکنامک روڈ میپ ہے. وہ فیس بک کے ورڈز کے سامنے رکھ رہے ہیں. آج بھی مجھ پہ سوشل میڈیا پہ مجھ پہ بہت تنقید ہوئی. کل کے پروگرام پہ میں نے کہا کہ جناب کچھ چند ہزار لوگوں نے دیکھا, فیس بک لائیو تھا, ہم نے جو نظر آیا ہم نے وہ دکھا دیا. خیر آگے بڑھیں گے ڈاکٹر صاحب, اور ذرا اس کا دفاع کیجئے گا. مجھے امید ہے اس کا دفاع بھی آپ بہت بخوبی اور احسن طریقے سے کریں گے. آپ کے معاشی مشیر رہ چکے فاروق سلیم صاحب, انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں, ذرا وہ ٹویٹس دکھائیے جناب, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, ذرا اس کو اسکرین پہ ایسے ہی رکھیے گا. ٹویٹ ہے جی, کین وی بلیم دا فالوئنگ آن دا پی ایم ایل این, کیا ان چیزوں پر ہم نون لیگ کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. اب وہ ٹویٹ ہے جناب, کیا ٹیکس کا جو شارٹ فال 485 ارب روپے کا شارٹ فال, کیا اس کی بھی نون لیگ ذمہ دار ہے. مہنگائی 3.9% سے 9.4 پہ چلی گئی, کیا یہ بھی نون لیگ ذمہ دار ہے. اس کے بعد 104 سے 144 پہ ڈالر چلا گیا, کیا 45 پہ اس کی بھی نون لیگ ذمہ دار ہے. سٹاک مارکیٹ جب آپ آئے 50,000 تھی, آپ کی 7 ماہ کے دوران 38,000 پہ آ گئی, اس کی بھی نون لیگ ذمہ دار ہے. 30,000 ارب کے لون تھے, آپ نے 7 مہینوں میں 4,000 ارب مزید لیے, یعنی 34 تک پہنچا دیے, اس کی بھی کیا نون لیگ ذمہ دار ہے. آپ کے ڈار صاحب آنے کے بعد 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے, نوکریاں ان کی ہاتھ سے گئیں, کیا ڈار صاحب اس کی بھی نون لیگ ہی ذمہ دار ہے. دیکھیں علی, ایک تو میرا پیغام ہے نہایت احترام کے ساتھ میرے ان معزز جو اکنامک کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں ٹاک شو کی سیٹ پہ بیٹھ کے, رات کو ٹاک شو کی سیٹ پہ بیٹھ کے اکنامکس پہ بات کرنا, اور پاکستان کی بطور فینانس منسٹر جو اکانومی کی میوزک چیئر ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اکانومی کو ڈرائیو کرنا, زمین آسمان کا فرق ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میری میڈیا کے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے, جب بھی وہ ہماری حکومت کا اکانومی پہ پروگرام کریں تو وہ 2008 کی جو انفلیشن تھی پیپلز پارٹی کی, 2013 کی جو پہلے 6 ماہ کی پی ایم ایل این کی تھی, وہ بھی سٹیٹسٹکس قوم کے سامنے رکھے. پھر میں فیس کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ 2 چیزیں 2008 میں آپ کے ہی چینل نے, اخبارات نے کہا جی پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے تیر چلا دی ہے پاکستانیوں پہ, مہنگائی کے علی تیر چلا دی. 1 منٹ دینا آپ نے مجھے, 1 منٹ. 2013 میں 2013 میں یہی میڈیا کہہ رہا تھا کہ شیر نے پٹرول پینا شروع کر دیا ہے, شیر نے بجلی کھانا شروع کر دی ہے, شیر نے آٹا دال چاول کھانا شروع کر دیا. یہ آپ قوم کو دکھائیں. قوم کی یادداشت تھوڑی کمزور ہے, 10 سال پرانی بات 5 سال پرانی بات یاد نہیں ہوگی, لیکن انشاءاللہ تعالی اسی معیشت کا بگاڑ جو ان دونوں حکومتوں نے کیا ہے, مہنگے قرضے لے کے مہنگے پروجیکٹ لگا کے 30,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ تلے دبا کے اس اکانومی کو انشاءاللہ اب یہاں ایک لمحہ دیجئے گا. دیکھیں آپ کے سامنے تھی 2008 کی حکومت کی کارکردگی, آپ کے سامنے تھی 2013 کی حکومت کی کارکردگی. اس کے باوجود 2015-16 میں اسد عمر صاحب اسمبلی کے فلور پہ کہتے تھے کہ یہ گیس کی قیمتیں ہم آدھی کر دیں گے, پیٹرول کی قیمت جو اصل قیمت ہے اس پہ لے آئیں گے. آپ پھر جھوٹے خواب کیوں دکھاتے تھے؟ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, ایک دفعہ سن لے, 8,000 ارب کا ہم 8,000 ارب کی ٹیکس کلیکشن کریں گے, 395 کا شارٹ فال ہے. دیکھیں ذرا.
इसी पाकिस्तान से आपको 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। कभी हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या 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 इनका जवाब है? एक बात समझने की जरूरत है। पहले तो जब आप अपोजिशन में हैं, आपको वही फिगर्स नजर आ रही होती हैं जो हुकूमत वक्त फिगर फजिंग कर रहा होता है रेवेन्यू पे, तमाम चीजों के ऊपर, तो आप सही स्टैटिस्टिक्स देख नहीं सकते हैं। और जिस तरह इनकी हुकूमत गई, मियां साहब घर गए, ठीक जो एक साल इनके पास था, इन्होंने दबा के मुआशरत की तबाही की ताकि आगे जो भी हुकूमत आए उसको एक मुआशी बहरान का सामना हो। जो हमारा पहला फेस था इन 7-8 माह में, हमने कोई खुशी से बोझल दिल के साथ ये महंगाई का बोझ जो है पास किया वहां पे, लेकिन 100% नहीं किया। अगर आप पेट्रोल की बात करें तो 11 रुपए ओगरा की समरी थी, लेकिन 6 रुपए पास किया, 5 रुपए स्टिल हुकूमत ने अपने कंधों पे वो बोझ उठाया। लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम से ये वादा करता हूं, जिसने एक नीति के साथ देखें, गवर्नमेंट इमरान खान काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरा मानना है कि जिस संजीदगी से असद उमर काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कैंसर शुदा इकोनॉमी अगले 2 साल में आप देखेंगे यही इकोनॉमी परफॉर्म कर रही होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान डार साहब हमसे बात करने के लिए। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन का क्या कहना है। वो कहते हैं हथकड़ी लगाना शरन जायज नहीं है, औरत मार्च पर उनको शदीद तहफ्फुज़ात हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस वक्फे के बाद। नैब मुल्ज़िमान को हथकड़ियां लगाता है तो यह भी शरीयत के खिलाफ है, ऐसा कहना है इस्लामी नजरियाती काउंसिल का। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज ने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने काउंसिल के फैसलों से लोगों को आगाह किया और कहा नैब मुल्ज़िमान को हथकड़ियां लगाता है जो कि गैर शरई है। जुर्म साबित होने से पहले मीडिया में तस्दीक तकरीम इंसानियत के खिलाफ है। नैब मुल्ज़िमान को हथकड़ियां लगाए और हतक इज्जत से बाज रहे, यह भी सिफारिश की गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान को हथकड़ियां लगाने को भी गैर शरई करार दिया, लेकिन यह भी कहा कि अगर हथकड़ी लगाने की गुंजाइश सिर्फ इसी सूरत में है जब मुल्ज़िम से तशद्दुद का खतरा हो तो हथकड़ी लगाई जा सकती है। क़िबला अयाज के मुताबिक नैब कानून के शरई जायजा के लिए जस्टिस रिटायर्ड रजा खान की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी जायजा लेगी कि नैब कवानीन की कौन सी शिक कुरान और सुन्नत के मुनाफी है और ये बात भी बताएगी कि नैब कानून के जायजे का किसी इदारे ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये काउंसिल ने खुद ही फैसला किया। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह औरत मार्च होता है, आपको याद होगा, और इसमें मौजूद चंद बैनर्स पर खासी तनकीद भी की गई थी, कुछ ने दिफा भी किया। लेकिन आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने औरत मार्च पर बात की और इसे तशवीशनाक करार दिया। शराब पर पाबंदी के कानून पर भी बात हुई, लेकिन कोई हतमी फैसला न हो सका। दीगर मज़हब के मुशावरत तक इस फैसले को मुलतवी कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज साहब। अयाज साहब, नैब के कवानीन में से कौन से कवानीन हैं आपके मुताबिक जो गैर शरई है? हथकड़ी वाली बात आपने की, हथकड़ी लगाना गैर शरई है? कुछ वाक़यात जो साबिक़ दिनों में हुए, 2 वाइस चांसलर, साबिक़ वाइस चांसलर्स को हथकड़ियाँ लगाई गई। फिर केपी में डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल-समद को हथकड़ियाँ लगाई गई। ब्रिगेडियर असद मुनीर ने हथकड़ियाँ लगाए जाने के खौफ से खुदकुशी कर ली। तो इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से सवालात पूछे जाने लगे। ज़राए इब्लाग ने मुझसे राब्ता कायम करना शुरू किया। तो उस वक्त फिर यह है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का तरीक़ाकार यह है कि चेयरमैन खुद कोई रिस्पांस या कोई राय नहीं दे सकता। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो एपेक्स बॉडी है उससे राय ले ली जाए। चुनांचे आज के इजलास में और कल के इजलास में इस मौजू पर तबादला ख्याल हुआ और फिर ये समझा गया कि कम अज़ कम ये 2 बातें जो हैं ये तो बिल्कुल खिलाफ शरीयत हैं कि हथकड़ियाँ लगाने का अमल जो है इस पर तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की साबिक़ा सिफारिश भी मौजूद है कि ये गैर शरई है और पाकिस्तानी कानून में भी इसकी गुंजाइश नहीं। दूसरी बात यह है कि नैब के इस अमल के नतीजे में जिस तरीके से मुल्ज़िम की हतक इज़्ज़त की जाती है, ये तकरीम इंसानियत की जो कदर है इस्लामी उसके भी मुनाफी है। तो ये 2 बातें तो बहुत ज़ाहिर हैं, लेकिन नैब का पूरा आर्डिनेंस जो है इस बात का मुतकाज़ी है कि इसका शरई अंदाज में जायज़ा लिया जाए, तनाजुर में जायज़ा लिया जाए
تو اس کے لیے بھی فیصلہ ہوا کہ جسٹس رضا خان صاحب جو ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور سابق جج ہیں، تو ان کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی تاکہ شکوار جائزہ لیا جائے نیب کے آرڈیننس کا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا قبلہ یا صاحب، یہاں پہ ایک سوال بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں ہتھکڑی لگانا مجرم کو یا ملزم کو شرعاً غلط ہے، تو اس میں کئی مجرم ایسے ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں، جن کو جیل سے باہر لا کے عدالت میں پیش کیا جانا مقصود ہوتا ہے۔ اگر ان کو ہتھکڑی نہ لگائی جائے، ان کو پکڑا نہ جائے، تو ان کے بھاگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں گنجائش ہے۔ اچھا، اگر یعنی لگے کہ یہ ملزم خطرناک ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے ہاتھ باندھے جا سکتے ہیں۔ تشدد کا خوف ہو، بالکل تشدد کا خوف ہو تو اس صورت میں ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات سر، آپ نے کہا کہ عورت مارچ کے حوالے سے شدید تشویش ہے۔ عورت مارچ بذات خود آپ کو لگا غلط ہے یا اس کا کوئی حصہ آپ کو لگا وہ غلط ہے اور اس پہ تنقید ہو رہی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایک تو عورت کے حقوق ہیں، ان کے تو ہم حامی ہیں۔ ایک عورت مارچ میں جو نازیبہ نعرے لگائے گئے وہ ظاہر ہے کہ بڑے الارمنگ ہیں، تو ہم نے یہ طے کیا کہ مذمتی قراردادیں اور جذباتی بیانات اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اس پوری صورتحال کا عمیق مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک برین سٹارمنگ سیشن ہو کہ جس میں مختلف ماہرین معاشرت کے، مذہب کے اور جو معاشرے کے ارتقاء کے جو ماہرین ہیں ان سے رائے طلب کی جائے۔ تو یہ برین سٹارمنگ بھی انشاءاللہ ہم ان قریب کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قبلہ یا صاحب، عورت مارچ کیا یہ بھی جانچا جائے گا کہ سرے سے ایسا مارچ نکالنا جہاں عورت اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے، یہ غیر شرعی ہے یا شرعی ہے، یہ بھی بحث ہوگی؟ ہم یہ صورتحال یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ عورت مارچ تو محض ایک یوں سمجھے کہ ایک علامت ہے، مظہر ہے اس شکست و ریخت کا شکار جو ہمارا آئلی نظام ہے اس کا۔ تو ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم آئلی نظام کو مربوط بنانے کے لیے کیا تجاویز دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا مربوط جو خاندانی نظام ہے وہ بے انتہا چیلنج سے دوچار ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ نے کہہ دیا قبلہ یا صاحب کہ عورت مارچ پر شدید تشویش ہے، تو اب آپ پہ اور آپ کے اس بیان پہ مختلف حلقوں سے بالخصوص جو عورتوں کے حقوق کو پروموٹ کرتے ہیں ان کی طرف سے تنقید آئی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ جب غیرت کے نام پہ عورت قتل ہوئی، جب عورت کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملا، جب عورت کی ازدواجی زندگی اجرن بنا دی گئی، تب اسلامی نظریاتی کونسل نے اتنی بلند آواز کیوں نہیں اٹھائی جتنا ان کو عورت مارچ پر کے ہونے سے پریشانی ہوئی؟ ان کو اصل میں علم نہیں ہے، آگاہی حاصل نہیں ہے۔ عورت کے میراث کے حقوق پہ سب سے زیادہ کام اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کر رہی ہے اور ہمارا بہت مضبوط موقف ہے۔ وزارت انسانی حقوق کے ساتھ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ کل رات ہماری ملاقات ہوئی، تو اس میں بھی بالخصوص اس مسئلے پہ گفتگو ہوئی کہ کس طرح ہم اس عورت کے حقوق اور بالخصوص میراث میں ان کا حق ان کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ غیرت کے معاملے پہ قتل کے حوالے سے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف بڑا واضح ہے۔ ریاست مدینہ کے لیے روڈ میپ طے کیا جا رہا ہے، آپ کی ملاقات بھی ہوئی، وزیر اعظم صاحب سے بھی ہوئی، صدر پاکستان سے بھی۔ کیا ایگزیکٹلی روڈ میپ کیا ہوگا قبلہ ایاز صاحب؟ شرعی سزائوں کا اطلاق کیا جائے گا، سودی قانون، سودی جو نظام ہے اسے ختم کیا جائے گا، اس کا آغاز کہاں سے کریں گے آپ؟ اس کے لیے ہم نے ابتدائی کوشش کی ہے کہ ریاست مدینہ کی مثلاً تعلیمی پالیسی کیسی ہو، عدالتی پالیسی کیسی ہو، اس کے علاوہ اور پالیسیاں جو ہیں وہ کیسی ہوں، لیکن ہماری سفارشات صرف بڑے لیول کی ہیں، میکرو لیول کی ہیں۔ ہم نے تجویز پیش کی ہے کہ مائکرو لیول یعنی چھوٹے لیول پہ کام کرنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دیا جائے۔ ہم نے اپنے طور پہ ایک ورکنگ گروپ بنا دیا ہے
جس کی آج کے اجلاس میں منظوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آپ کو لے چلیں گے پاکستان کے ان خوبصورت مقامات پر جو آج سے پہلے آپ نے بھی نہیں نہ ٹیلی ویژن پہ دیکھے ہوں گے نہ کسی اور جگہ پر۔ آپ کو سیر کرائیں گے ایک نئے پاکستان کی اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ افغانستان میں امن پاکستان کے تعاون سے مشروط ہے۔ اسی سلسلے میں مسلسل کوششیں جاری ہیں، پاکستان اس میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے۔ کل زلمے خلیلزاد پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے فارن منسٹر سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اس ملاقات کے بعد جو امن کا پروسیس ہے وہ کس تیزی سے آگے بڑھے گا؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ۔ قریشی صاحب، جو آمد ہو رہی ہے زلمے خلیلزاد کی، اس ملاقات کا پہلے تو بتائیے ایجنڈا کیا ہے، اس کے بعد جو پیس پروسیس ہے کیا اس میں تیزی آئے گی؟ دیکھیے، ہماری تو پہلے دن سے کوشش یہی تھی اور یہی ہے کہ یہ مفاہمتی عمل آگے بڑھے، افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو اور پورا خطہ اس امن اور استحکام سے مستفید ہو، یہاں سرمایہ کاری ہو، یہاں معاشی ترقی ہو۔ اس وقت پاکستان کی جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے نبھائی ہیں اور امریکہ بھی اس کی تعریف کر رہا ہے اور دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے۔ اب پیش رفت ہوئی ہے، دوحہ میں میٹنگز ہوئی ہیں اور دیگر ممالک کو، چین کو، روس کو، یورپین یونین کے ممالک کو زلمے خلیلزاد نے اعتماد میں لیا ہے، آپس میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وہ میری سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو سے ایک روز پہلے بات بھی ہوئی تھی، تو ان کی تفصیلات ہیں جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے کہ پروگرس کہاں، ہم کہاں پہنچے ہیں اور دقت ہے تو کہاں ہے اور اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا رول تو فیسیلیٹیٹر کا رول ہے، اصل فیصلہ تو افغان لوگوں نے، وہاں کے جو مختلف فیکشنز ہیں انہوں نے کرنا ہے، ہم تو معاون کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالکل قریشی صاحب، اس پیس پروسیس میں جو بھی تبدیلی آئے گی اس کا پاکستان پر بھی اثر ضرور ہوگا، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ تو ہمارے کچھ کنسرنز جو افغانستان کو لے کر کے تھے، جس میں بھارتی مداخلت بھی ہے اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی میٹر آف کنسرن ہے، کیا وہ بھی سامنے رکھی جائیں گی؟ یقیناً کنسرنز تو ہم نے رکھی ہیں اور رکھیں گے۔ دیکھیے، کنسرن سے ہم لا تعلق تو نہیں ہو سکتے کیونکہ امریکہ وہاں سے فیصلہ کرتا ہے، ان کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوں گے، ان اثرات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان سے ہم نے عہدہ برا کیسے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قریشی صاحب کل کی ملاقات کے بعد، اس سے پہلے جب سعودی ولی عہد پاکستان آئے انہی دنوں میں یہی بھی خبریں تھی کہ کچھ طالبان نمائندگان بھی یہاں پر ہوں گے، کہ نمائندگان بھی پاکستان اب ہوسٹ کیا کرے گا ایسے مذاکرات۔ کیا امکان ہے کہ پاکستان آگے چل کے جو ہے وہ ایسے مذاکرات کو ہوسٹ بھی کرے گا؟ دیکھیے، اس پہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے، نہ کوئی ضد ہے۔ ہمارا کام ہے کہ معاملات آگے بڑھیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو سکیں، چاہے وہ دوحہ میں ہوں، ابو دھابی میں ہوں۔ ہمارے لیے جگہ کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے اہمیت ہے پیش رفت کی۔ ہم چاہتے ہیں پیش رفت ہو، کہیں بھی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پورے پروسیس میں جب امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے افغانستان سے اور امن کا خواہاں ہے، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس سے قبل، آپ کی حکومت سے قبل، they were at their lowest point۔ تو آپ کو لگتا ہے اس پیس پروسیس کے بہانے امریکہ پاکستان کے تعلقات میں بھی بہتری آئی؟ دیکھیے، یقیناً اگر یہ پیس پروسیس آگے بڑھتا ہے تو امریکہ کے ساتھ پاکستان کو اپنے تعلقات کو ری سیٹ کرنے کا ایک مناسب موقع ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پروسیس آگے بڑھے گا تو امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستان کے وہ بہتر بھی ہوں گے، کیونکہ امریکہ کے پاس یہ آپشن رہ جائے گا۔ بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، عالمی سیاست پر بات ہو گئی، آئیے آپ کو ملکی سیاحت پر بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان میں ایسی اچنبے کی جگہ ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہوں گی پہلے۔ گرمیاں آ چکی ہیں، اب چند دنوں میں ہوگا کیا، چند دنوں میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہو جائیں گی اور آپ سیر کے لیے نکلیں گے۔ تو پاکستان کی سیر سے اچھا خیال جو ہے وہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فوربس میگزین نے سیاحت کے لیے 10 ممالک کی فہرست جاری کی اور آپ جان کے حیران ہوں گے کہ اس فہرست میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے۔ فوربس میگزین نے اس مضمون کی سرخی لگائی، وہ بھی پڑھنے سے کافی قابل ہے اور تعلق رکھتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟
کہتا ہے the 10 coolest places to go in 2019. یعنی سیاحت کے حوالے سے پاکستان اتنا کول ہے کہ فوربس میگزین پہلے 10 ممالک کی فہرست میں اسے شامل کرتا ہے. اور کیوں نہ ہو جناب، پاکستان کے نظارے دلکش بھی ہیں اور سب سے مختلف بھی. یہاں ایک طرف پرکشش پہاڑی سلسلے ہیں، دوسری جانب صحرا ہے، جہاں جھرنے ہیں، آبشاریں بھی ہیں، بہتے دریا بھی ہیں اور ان دریاؤں کو سمونے والا سمندر بھی. یعنی پاکستان میں ماؤنٹن ٹورزم بہت بڑا ہے. یعنی بیچ ٹورزم اس کا آپ نے سنا تو ہے، لیکن کراچی کے علاوہ کہیں اور اگر نہیں دیکھا تو آپ کو یہ بتا دیں بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پہ بیچ ٹورزم ہو سکتا ہے. ڈیزرٹ ٹورزم، آپ دبئی جاتے ہیں ڈیزرٹ سواری کے لیے، پاکستان میں اتنا کمال کا ڈیزرٹ صحرا ہے جہاں پہ ڈیزرٹ ٹورزم ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر ناظرین ورائٹی اور کیا ہو سکتی ہے. ناظرین سیاحت ملک کے لیے معاشی فائدہ بھی لاتی ہے. ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کاؤنسل کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت میں سیاحت کا حصہ 7.1% ہے. رپورٹ کے مطابق ٹریول اینڈ ٹورزم نے 2018 میں پاکستانی معیشت کو 2,452 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا اور جو دوسرے ممالک سے سیاح پاکستان آئے ان کی وجہ سے معیشت کو 115 ارب روپے کا فائدہ ہوا. 5 سال میں اگر 5 جو ہے وہ نئی نوکریاں پیدا ہوئیں تو ان میں سے 1 نوکری سیاحت کے شعبے میں تھی. اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ناظرین کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے. بل کھاتے دریاؤں کا شفاف میٹھا اور ٹھنڈا پانی، سنگلاخ پہاڑ اور ان کے بیچ کھلتا ہوا سبزہ. ناظرین یہ بیان کرنے سے زیادہ دیکھنے کی چیز ہے. آپ کے پاس جائیں تو صحیح، اپنا بیگ پیک کریں، ایک دفعہ نکلے تو صحیح. ہم آپ کو پاکستان کی خوبصورت وادیاں دکھائیں گے، خوبصورت نظارے دکھائیں گے. ان ویڈیوز کے لیے ہم نے یوٹیوب پر موجود مواد کی مدد لی ہے. سب سے پہلے آتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا، اس کا شمالی حصہ خوبصورت سرسبز وادیوں اور قدرتی خطوں پر مشتمل ہے. یہاں کی وادیاں کمراٹ، سوات، کالام اور دیگر یہ دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں. یہاں ہی جھیل سیف الملوک اور دوسری جھیلیں بھی ہیں. یہ جناب یہ تھے شمالی علاقہ جات. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں گلگت بلتستان. یہاں کا دل فریب جو لینڈسکیپ ہے اسے ایک بہترین سیاحتی مقام جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑی سلسلے کراکرم، ہمالیہ اور ہندو کش یہاں پر آ کے ملتے ہیں. دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اسی خطے میں واقع ہے. پنجاب تو آپ اکثر جاتے ہوں گے، یہاں پر بہت بڑی آبادی بھی مقام رکھتی ہے، لیکن یہاں پر ایک آپ کو مختلف پنجاب دکھائیں. مری پر جو ہے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اور شاید اسی لیے یہاں رش بھی زیادہ ہے. لیکن ناظرین پنجاب میں ہی ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے فورٹ منرو. یہاں بھی کبھی کبھار برف باری ہو جاتی ہے، شاید آپ کو پہلے پتہ نہ ہو. اور جناب سہولیات فراہم اگر کر دی جائیں تو یہاں ایک سیرگاہ بن سکتی ہے بہت خوبصورت. یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا مقام ہے، ذرا اس کا نظارہ کیجئے. ناظرین سیاحت کے شوقین افراد مری سے آگے آزاد کشمیر کی سیر کے لیے بھی جاتے ہیں. سرسبز وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل اس خطے کو قدرت نے ہر قسم کے نظاروں سے بخشا ہے. ناظرین اڑن کیل آزاد کشمیر کا ایک بلند مقام ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ناظرین جو اگلی جگہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ ہم نے کبھی بھی بلوچستان کا نام سیاحت کے حوالے سے نہیں سنا. اگرچہ یہ صوبہ زیادہ تر خشک اور ریگستانی علاقوں پر مشتمل ہے، لیکن گوادر تو بلوچستان میں ہی ہے نا. اور سیاحت کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر جو ایک معاشی ہب اس کو بنا دیا ہے جس طرح سے گوادر کو، یہ خوبصورت نظارے، یہ خوبصورت جگہ، وہاں کی بیچز، آپ کو ہم بلوچستان اور سندھ ان دونوں کی زیارت کرواتے ہیں. وہاں پہ کیسے کیسے مقامات ہیں جہاں کا رخ آپ کر سکتے ہیں. اور ہاں شرط یہ ہے اور اپیل بھی یہ ہے گورنمنٹ سے کہ وہاں پر انفراسٹرکچر اگر آپ ڈیولپ کریں تو ملکی اور بیرون ملکی سیاحت میں اضافہ ہوگا. ذرا دیکھیے آپ. ناظرین آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو پاکستان ہم نے آپ کو آج دکھایا ہے یہ میرا پاکستان ہے، یہ بہت پیارا پاکستان ہے. یہ پاکستان جا کے دیکھیے گا. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.